बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जनाब, हम जो हैं, आपको जैसा कि मालूम है कि हमारा ये 2 साल का कोर्स है। तखस्सुस फिल इफ्ता के अंदर जो है 2 साल हमारा ऑनलाइन होगा। 5 दिन जो है हमारी क्लासेस होंगी। रोज़ाना 1 आवर की क्लास हुआ करेगी, 60 मिनट्स की जो है। उसमें थोड़ा बहुत कभी हो जाती है कमी ऊपर नीचे, वो आप लोगों के एतबार से होगा कि क्योंकि जो आपने चीज़ पढ़ेंगे तो उसको आपने जाके देखना भी होगा। तो 5 दिन हमारी क्लासेस हुआ करेंगी। 5 दिन क्लासेस हुआ करेंगी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। पाकिस्तानी टाइम जो है वो सुबह 6 o'clock जो है पाकिस्तानी। तो जीएमटी जो बनता है, ग्रीनिच मीन टाइम जो है वो जो है वो 1 AM बन जाएगा। ग्रीनिच मीन टाइम जो है, जीएमटी जो है 1 AM होगा। तो आप लोग अपने आप उसको सेटल कर लेंगे। क्लास में आप लोगों ने आना है। अगर कोई मजबूरी होती है तो ठीक है, आप बता दिया करें कि जी ये मजबूरी हो गई है, तो फिर इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर जो है वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। वो आप जो है वो सुन लिया करेंगे। वो आपको लिंक बता दिया जाएगा यूट्यूब का। और इसके अलावा भी अगर आप कहेंगे तो आपको लिंक जो है वो ऐसे भी शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप्स के अंदर, जो है व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, जूम के ही उसके ऊपर रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई होती क्लाउड के ऊपर। वो वहां से आप उसको सुन भी सकेंगे। जो है डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड कर लेंगे अपने पास जो है। हमारी तरतीब जो होती है, एक चीज समझें, क्योंकि मैंने पहले भी जब तारुफ करवाया था तखस्सुस के हवाले से तो उस वक्त भी मैंने एक ये बात बताई थी, क्योंकि जो लोग नए होते हैं वो ये चीज समझ रहे होते हैं कि जनाब आप 1 घंटे में कैसे ये काम करते हैं, 1 घंटे में कैसे करते हैं। तो 1 घंटे में तो वाकई मुझे जब हमने स्टार्ट किया था तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि 1 घंटे में होगा कैसे ये सारा काम। लेकिन अल्लाह ताला की तौफीक से ऐसा शुरू हुआ कि हमने वो 1 घंटा 1 घंटे से काम शुरू किया। मतलब 1 घंटा हमारा स्टडी टाइम होता है जिसको हम पढ़ते हैं, या जिसमें हम फतवे का काम करेंगे, जो मतलब हिदायत होंगी, इस तरह की चीजें होंगी। फतवे चेक करने के हवाले से सारी चीजें चल रही होती हैं, जो आपको मैं हिदायत दे रहा होता हूँ। लेकिन बाकी काम आप क्या करेंगे, घर में बैठ के आप उसको किताबें वगैरह देख रहे होंगे। मेरा बेसिकली रोल क्या होगा, मैं बेसिकली आपके लिए कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। आप यूं समझो कि मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। यूनिवर्सिटीज लेवल के ऊपर जब आप चले जाते हैं तो जो आपको टीचर पढ़ाने के लिए आता है, तो आपने देखा होगा कि उसके साथ बाज दफा उसके नाम के आगे ये नहीं लिखा होगा कि टीचर या ये फलां, उसका लिखा होता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर जो है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो आपको गाइडेंस आपके लिए होती प्रोवाइड कर रहा होता है कि जनाब आपने ऐसे चलना है। ऐसे ही आप लोग क्योंकि सारे के सारे माशाल्लाह इल्म दीन हासिल कर चुके हैं, किसी ने 4 साल का, किसी ने 6 साल का, किसी ने 8 साल का कोर्स किए हैं। अब आप लोगों में इतनी समझ आ जानी चाहिए कि आपको थोड़ी सी अगर गाइडेंस मिल जाए तो आप आगे खुद ब खुद चलते जाएं। और गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। गाइडेंस के बगैर आप चल नहीं सकते। और ख़ास तौर पे जो इफ्ता का जो काम है, फतवे का जो काम है, वो उसमें वाकई ही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ। तारुफ मैंने उस दिन भी करवा दिया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। नाम मेरा मोहम्मद असद है। जामिया अशरफिया के अंदर मुफ्ती ऑनलाइन के तौर पे मैं काम करता हूँ। जामिया अशरफिया में पढ़ाता भी हूँ। असबाक वगैरह की तरतीब जो है मेरे पास होती है। पहले जो थी, मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने 8 साल का आलिम का कोर्स किया। जामिया अशरफिया से ही पास आउट किया, वो टॉप किया मैंने आलिम का जो कोर्स था। फिर मुफ्ती का जामिया अशरफिया से ही 2 साल का कोर्स किया, वो भी टॉप किया। फिर जो था, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ भी हलाल फूड्स के अंदर काम करता रहा 3 साल। जो है वो जामिया में ही था, जामिया में पढ़ाता भी था और सारा। और उनके साथ हलाल फूड्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के चंद उसमें से जिन्होंने हलाल फूड्स के अंदर ऑडिटिंग के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा काम रहा है हलाल फूड्स के अंदर। और फिर इसके अलावा फिर मैंने एमबीए फाइनेंस किया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया यूनिवर्सिटी से जो है। वो मैंने 4 CGPA के साथ वो यूनिवर्सिटी टॉप की। फिर जो था, मैं जामिया के अंदर ही पढ़ा रहा था। एस्ट्रोनॉमी जो है और ज्योग्राफी जो है वो मेरे पास है स्टार्टिंग से ही। जो है वो मेरी खास, जिसको कहते हैं स्पेशलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह वो रही है कि ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो है। तो
وہ تخصص کے ہی طلباء کو پڑھاتا تھا. ابھی جامعہ کے اندر بھی جو ہمارے چھٹے سال کے اندر ہوتے ہیں ان کو بھی پڑھاتا ہوں, فلکیات پڑھاتا ہوں. اس کے علاوہ فلسفی پڑھاتا ہوں, فلسفہ جو ہے وہ پرانے عصر میں سائنس ہوا کرتی تھی, وہ میرے پاس ہے. اس کے علاوہ ہمارا اشرفیہ گرلز کالج ہے یہاں پہ, اس میں میرے پاس ابو داؤد شریف اول ہے, اور مشکات ثانی ہے, ہدایہ اول ہے. پچھلے سال جو تھا ہمارا جو تھا یہاں پہ جامعہ اشرفیہ کے اندر ہی شام کے وقت بھی ہمارے ایک تھا. اس سال میں نے ان سے وہاں سے ریزائن کر دی ہے شام کے وقت کلاسز سے. تو پچھلے سال بھی جو مجھے کتابیں پڑھانے کی ہدایہ ثالث, ہدایہ رابع میرے پاس تھی, ہدایہ ثانی میرے پاس تھی, اور مسلم شریف جو تھی وہ پوری میرے پاس تھی. جو مسلم جو ہے طلباء کے لیے جو ہے, جو دور حدیث کے طلباء جو ہیں شام کے وقت جو تھے ان کے لیے جو ہے. اس کے علاوہ میرے پاس ایک ہمارا ایک آن لائن کا ایک سیٹ اپ بھی ہے, فری آف کاسٹ ہوتا ہے اس میں سے, جس میں میں خود تھوڑا بہت پڑھاتا ہوں کہ وہ طالبات جو عالمہ 6 سال کا بننا چاہیں. اس میں میرے پاس بخاری اول ہے اور جلالین ہے, وہ میں پڑھا رہا ہوتا ہوں. جلالین بھی ہے, بخاری اول بھی ہے میرے پاس جو ہے. اور جو آن لائن ہمارا دراسات دینیا کے بھی کچھ کورسز چل رہے ہیں. دراسات دینیا 2 سال کا ایک کورس ہوتا ہے وفاق کا, اس میں میرے پاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی شام کے وقت جو ہے صرف نحو, فرسٹ ایئر کی بھی ہے سیکنڈ ایئر کی بھی ہے. پھر صبح کے وقت بھی صرف نحو ہے, وہ خواتین کے لیے علیحدہ سے ہماری کلاس صبح کے وقت بھی ہیں تو اس میں بھی صرف نحو ہے. اور حیات المسلمین پڑھا رہا ہوں, سیرت النبی پڑھا رہا ہوں, ترجمہ قرآن مجید کا جو ہے پہلے 10 پارے پڑھا رہا ہوں. تو یہ الحمدللہ. اور اس طرح جو آپ کا تخصص جو ہوتا ہے 2 سال کا پورا جو تخصص ہوتا ہے وہ میرے پاس ہی ہوتا ہے, جس میں آپ کی سیکنڈ ایئر جو ہے ہمارے 3 بیچز جو ہیں وہ پاس آؤٹ کر چکے ہیں, اور وہ پوری دنیا سے مختلف قسم کے جگہوں سے جو ہیں لوگوں نے پاس آؤٹ کیا ہے. اور الحمدللہ وہ بڑا اچھا, بعض میرے طلباء جو ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جب فتویٰ لکھتے ہیں تو, اور بہت اچھا فتویٰ, کسی بھی بڑے دارالفتہ کے جو طلباء جو ان کے پاس 3 3 سال محنت کر رہے ہوتے ہیں ان جیسے, ان سے بھی بعض دفعہ بڑی اچھی تحقیق کے ساتھ جو ہیں وہ فتوے لکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ الحمدللہ تقریباً دن میں ہوتے ہیں 16 17 سبق میرے جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. ابھی بھی ایک حلال فوڈز کی ایک کمپنی کے ساتھ جو ہے کام بھی ان کے ساتھ بھی چل رہا ہے, اور اس میں سے اگرچہ میں نے اب اس کام کو تھوڑا سا سائڈ لائن کیا ہوا کیونکہ پڑھانے کی وجہ سے میرا اصل شوق جو ہے وہ پڑھانے کی طرف زیادہ وہ ہے کہ مجھے بس یہی ایک چیز, اس لیے میں نہ یونیورسٹی میں جاتا ہوں کسی جگہ پڑھانے کے لیے نہ کسی اور جگہ. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں دین کے ساتھ جو ہے بس اس طرح ہی آپ لوگوں کو پڑھاتا رہوں. تو جو 3 بیچز پاس آؤٹ کر چکے ہیں وہ سارے میرے پاس ہی تھے. وہ الحمدللہ وہ طلباء جو ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر, انگلینڈ کے اندر بھی ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, کینیڈا کے اندر بھی, اس طرح جو ہے تو مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھ کے, ویسٹ انڈیز کے اندر بھی وہ باقاعدہ فتوے لکھتے ہیں, مجھے چیک کرواتے ہیں ابھی بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے, اور وہ اپنے اس میں سے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ انگریزی میں انہوں نے فتوے لکھنے ہوتے ہیں. تو وہ پھر میں ان سے یہ کہا ہوگا کہ آپ مجھے بھیج دیا کریں, میں چیک کر کے پھر ان کو بتا دیتا ہوں کبھی اس کو تھوڑا سا بہت چینج کر لو. تو ہم انشاءاللہ خود آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی تو ہمارا انشاءاللہ اس 1 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ نیت ہماری کیا ہونی چاہیے, وہ خالص ہونی چاہیے, اخلاص کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جب اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آسانیاں ہوتی جائیں گی چیزیں جو ہے نا, اور آپ کی دن بدن گروتھ ہوتی رہے گی, آپ چیزیں سیکھنا شروع کر دیں گے, بہت سی چیزیں آپ کو آئیں گی اس میں سے. اور پڑھانے کا آپ میرا انداز بھی دیکھ لیں گے, میں آپ کو انشاءاللہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ تخصص کے اندر ورڈ بائی ورڈ چیزیں جو ہے نا کوئی استاد کو پڑھا رہا ہو. لیکن میں شروع میں یہ کرتا تھا طلباء سے, میں کرتا تھا کہ جناب آپ سنائیے, مجھے بتائیے, آپ میں مطالعہ کر کے آئیے سارا کچھ ہو کر کے. لیکن میری یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کتاب کے اندر سے کوئی بھی لفظ جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بغیر سمجھے ہوئے ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے. جو بھی لفظ ہے وہ اس لفظ کا تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے, اور اس لفظ کے جو اس سے نکل رہے ہیں, جو میننگز آ رہے ہیں, جو کچھ اس میں سمجھایا جا رہا ہے وہ بھی ہم نے اسے کرنا ہے. تو ہم انشاءاللہ اصول افتاء میں آپ دیکھ لیں گے مجھے جو ہے میں کس طریقے سے یہ جو ہے وہ پڑھاؤں گا آپ کو. اور انشاءاللہ آپ کو جو گرپ ہوگی وہ انشاءاللہ بہت سے دارالفتاؤں سے اس کتاب کے اوپر, یا شرح عقود رسول مفتی ہوتی ہے جو مفتی, اس میں سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی گرپ جو ہوگی وہ بہت سے طلباء سے مضبوط ہوگی جو باقاعدہ آن سائٹ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے.
تو انشاءاللہ ہم اس طریقے سے چلیں گے. آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک چیز صرف سمپل سی میں بتا دیتا ہوں. میں نے یہ بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اب جو تخصص فی الافتاء جو کروایا جا رہا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ طلباء کی جو نیتیں ہوتی ہیں وہ بڑی خراب نیتیں پائی جا رہی ہوتی ہیں. ہمارے طلباء کا ہوتا ہی ہے کہ جو درس نظامی کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب، بعض طلباء کہتے ہیں جناب ہمارے نام کے ساتھ صرف کیا لگ جائے، مفتی کا نام لگ جائے، کہ مفتی کا نام ہمارے ساتھ لگ جائے گا تو پتہ نہیں ہم کیا بن جائیں گے. تو بعض طلباء کی یہ نیت ہوتی ہے کہ جی ہم مفتی جو ہے نا وہ بن جائیں. بعض طلباء جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں چند حضرات کو اور چند جگہیں جو ہیں جس میں سے وہ دیکھتے ہیں یار اسلامک بینکنگ کے اندر جو ہے نا بڑا پیسہ ہے، اس وقت جو ہے لوگ لاکھوں کے تنخواہیں لے رہے ہیں، تو جو مفتی حضرات ہیں تو اس میں ہمیں بھاگنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے نا لاکھوں کی تنخواہیں ہماری بھی ہوں گی. مدرسے میں ہم پڑھائیں گے تو کیا ہوگی، 20-25 ہزار، میکسیمم 30 ہزار جو ہے وہ تو اس سے زیادہ تو ہم لاکھوں میں کیوں نہ جائیں. تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں گے، اسلامک بینکس میں چلے جائیں گے، تکافل کی کمپنیوں میں چلے جائیں گے، یا حلال فوڈس کے اندر، کیونکہ اس میں بھی بڑا پیسہ ہے. تو بہت سے طلباء اس ذہنیت کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا اس میں سے بس یہ جو ہے نا شاید پیسے کی جو ہے نا. تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ جو ہم نے جو کورس کرنا ہے یہ اس لیے نہیں کرنا، اس لیے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو دیں تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں آ رہی ہیں، پیسہ حلال پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہماری نیت میں کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ کھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو دینی تعلیم پڑھ رہے ہوں تو وہ دنیا کی خاطر نہ پڑھ رہے ہوں. قیامت کی نشانیوں میں سے آپ کو جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سارے پڑھ چکے ہیں حدیث کی بھی، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہوگا کہ علم دین دنیا کی خاطر پڑھا جائے گا. تو وہ دنیا کی خاطر نہیں پڑھنا آپ نے اپنے سیکھنے کے لیے پڑھنا ہے کہ جناب ہم سیکھیں گے تو ہم جو ہے نا دین کا کام اچھے طریقے سے کر سکیں. اور ایک مفتی اگر اچھے طریقے سے واقعی پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، تو وہ واقعی بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کی ایک بڑی اچھی گروتھ ہو جاتی ہے. چیزیں جو ہیں آپ بہت سی چیزوں کے اندر جا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو حدیث کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے یہ تخصص فی الافتاء ہے، لیکن آپ کو حدیث کے اندر بھی انشاءاللہ مناسبت ہوگی، آپ کو تفسیر کے اندر بھی مناسبت پیدا ہوگی، اور فقہ اور افتاء جو ہے وہ تو اس میں تو کیا ہوگا، اس میں تو مناسبت ہوگی ہی ہوگی. تو ایک تو چیز آپ سمجھ جائیں. اس لیے نیت کا اپنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کیا رکھیں کہ نیت اپنی خالص رکھیں اس میں سے. اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق قائم کیجیے. صحیح جو معنی کے اندر جو وہ ہیں وہاں پہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجیے. تو انشاءاللہ قدم قدم کے اوپر کیا ہوتے ہیں انسان کو، کیونکہ بہکنے کے خطرے ہوتے ہیں. میری بھی جو زندگی چینج ہوئی وہ جامعہ شفیع کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے ان کی صرف 3 کیسٹیں سنی تھیں اور میری زندگی کا رخ بدل گیا. بالکل ایسے جو زندگی اللہ معاف کرے جو میں زندگی گزار رہا تھا وہ عین جہنم کی طرف جانے والی زندگی تھی، وہ بالکل سیدھا جہنم کی طرف جانے والی زندگی تھی. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور پھر اس میں سے بدلتے بدلتے جو ہے اس سائڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا. ٹھیک ہے جی. تو ایک چیز تو یہ آپ کو جو ہے نا ہاں وہ ہوگا کہ اس میں سے تو اس لیے کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ اصلاح کا تعلق ضرور رکھیں، تاکہ جب نیت میں کوئی کھوٹ آتا ہے تو انسان فوراً جو ہے، اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو کم سے کم آپ یہ ضرور کیا کریں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو واعظ ہیں وہ روزانہ 3 سے 4 منٹ 5 منٹ ضرور پڑھا کریں. یہ میرا آپ کو یہ تخصص کے آپ کا پارٹ ہے. اچھا یہ نہ ہو آپ کہیں کہ یہ تخصص میں یہ کہاں سے آ گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ آپ لوگ کم سے کم روزانہ 5 منٹ پڑھیں گے. یہ آپ لوگوں کے لیے مسٹ ہے کہ آپ لوگ روزانہ 5 منٹ جو ہے تھانوی رحمۃ اللہ کے واعظ پڑھیں گے. اس میں آپ کو فتویٰ بھی ملے گا، اس میں آپ کو تفسیر بھی ملے گی، اس میں آپ کو حدیث بھی ملے گی، اس میں آپ کو علم قرات بھی ملے گا، آپ کو اس میں علم بلاغت بھی ملے گا. آپ کو ہر چیز واعظ پڑھنے میں تھوڑی سی ذرا مشکل ہوتے ہیں کیونکہ وہ علمی حضرت کی جو ہے نا وہ ساری کی ساری جو ہے نا اس میں تصوف بھی ملے گا. تو ساری چیزیں کیا ہو رہی ہوں گی اور آپ کی گروتھ ہو رہی ہوگی، اور آپ کو آداب فتویٰ بھی ملیں گے اس کے اندر. سوال کا کیسے کرنا ہے، بیان آپ نے کیسے کرنا ہے،
کسی جگہ کے اوپر تحریر کے آداب بھی ملیں گے، ساری چیزیں. تو وہ 32 جلدوں کے اندر وہ واز مل جاتے ہیں. 31 جلدیں وہ ہیں، 32ویں جلد جو ہے فہرست کی ہے اس میں. وہ آپ لوگوں نے روزانہ 5 منٹ اپنی زندگی کے اندر، تو زندگی کا تاکہ رخ بھی ہمارا بدلے، اور ہم جو ہے نا وہ اپنے اس میں سے. کیونکہ فتویٰ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ انشاءاللہ ابھی اس میں پڑھیں گے، حضرت جو آپ کو بتائیں گے چیزیں وغیرہ. ہمارے یہاں سمجھ جاتا ہے کہ شاید فتویٰ اچھا لکھنا کیا ہے، کمال ہو گیا. وہ بھائی اصل تقوی ہے اس مفتی کے اندر. اگر تقوی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، تو یہ مفتی کیا بنے گا؟ یہ کل کو فتنہ بن جائے گا، کل کو یہ فتنہ بن جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ وہ تقوی اور خوف خدا ہونا چاہیے. دنیا کی لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کی خاطر کبھی ادھر تو کبھی ادھر دوڑے. اس میں سے ہمیں نکلنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے وہ ساری چیزیں میں کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک چیز تو یہ کرنی ہے کہ جناب اپنے آپ کو جو ہے نا اس چیز کے اندر سے لگا کے یہ روزانہ جو ہے وہ آپ پڑھیں گے. تو نیت آپ کی پہلے کیا ہو جانی چاہیے کہ یہ درست ہونی چاہیے. اگر کسی کی نیت ابھی بھی نہیں تھی تو نیت درست کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک دفعہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں صرف آپ کی رضا کی خاطر پڑھ رہا ہوں، اور جو ہے نا آپ میرے اوقات میں برکت ڈال دیجئے کہ جی اس میں سے کہ جی جناب مجھے فائدہ ہو، اور جو ہے نا میں آگے دین کا کام کر سکوں. تو اس لیے نیت پہلی جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم جو ہیں جو ہمارا ٹائم ہوگا، آپ لوگ کوشش کریں کہ اوقات کے حوالے سے آپ لوگ سبق کے اندر جب آ رہے ہیں تو پورے دھیان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کیجئے. دھیان کے ساتھ بیٹھیے اور آپ لوگ ایک اس کا مطالعہ پہلے سے کر کے آئیں. پہلے سے مطالعہ کر کے آئیں جتنا آپ کو سمجھ آتا ہے. میں یہی تو کوآرڈینیشن، جو کوآرڈینیٹر کا کام ہی کیا ہوتا ہے بیسیکلی، کہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ جہاں پہ آپ کو مشکل لگ رہی تھی یا کچھ بھی تھا، آپ پہلے دیکھ کر آئے ہوئے ہوں گے اس کتاب کو. میں بتا دیتا ہوں کہ جی جناب آپ اس کے 4 صفحے مطالعہ کر لیں، 5 صفحے مطالعہ کر لیں، 6 صفحے مطالعہ کر لیں. تو پھر ہم اس کے بعد اس مطالعے کے بعد ہم جو ہے نا وہ چلتے ہیں، تو آپ کو بھی وہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. تو آپ کے پاس کتاب موجود ہو. کتاب اگر آپ کے پاس ابھی موجود نہیں ہے تو میں نے تمام گروپس میں وہ PDF شیئر کر دی ہے. PDF شیئر کر دی ہے. اور جو ہے وہ میرے پاس بھی بالکل یہی والی کتاب ہوگی جو PDF آپ کو شیئر کیا گیا، تو اس کا پیج نمبر بھی سیم ہوگا. پیج نمبر بھی سیم ہوگا اور ساری چیزیں جو ہے تو ہمارے پاس ہوگی. اسکرین شیئرنگ کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا، تو اسکرین شیئرنگ بھی ہوگی آپ کے پاس، تو وہ آپ کے سامنے موجود ہوگی. آپ جہاں جہاں کوئی مشکل چیز آئے گی آپ اس کو وہ کرتے جائیں گے، اس میں لکھتے جائیں گے اپنے پاس کہ جی اپنے پاس لکھ لیں گے اور اس کو تیار کر لیں گے جو ہے نا. تو اور یہ جو کتاب ہے یہ بنیادی، یہ بہت اہم کتاب ہے. کیونکہ یہ کیا ہے، اس کا کتاب کا نام ہی کیا حضرت نے کیا کیا، اصول الافتاء و آدابہ. اصول الافتاء و آدابہ، افتاء کے اصول اور اس کے آداب کیا ہیں. اسی لیے جہاں پہ بھی آپ جائیں گے، کسی بھی دارالفتاء میں جائیں گے، تو آپ کو پہلے کیا پڑھائے جاتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ اصول وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں. وہ مختلف قسم کے، ہمارے دارالفتاؤں میں 2 قسم کی کتابیں جو ہے نا وہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. یا جو ہے یہ اصول افتاء و آداب جو ہے یہ مفتقی عثمانی صاحب کی پڑھائی جا رہی ہوگی، یا شرح عقود رسم المفتی. شرح عقود رسم المفتی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے نا. عقود رسم المفتی جو ہے وہ کیا ہے، وہ 74 اشعار ہیں، 74 شعر ہیں. ٹھیک ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھے عقود رسم المفتی کے نام سے کہ جی عقود رسم المفتی، کہ جی وہ اشعار جو ہے نا وہ لکھے گئے ہیں. پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی کیا کی تھی، شرح لکھی تھی. وہ شرح لکھ کے وہ کی. اچھا، یہ جو کتاب ہے یہ بنیادی طور پہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو مین کتاب ہوگی اصول افتاء کے اندر جو ہوگی، مین کتاب جو ہوگی وہی شرح عقود ہی ہوگی. حضرت وہاں سے اصول اٹھا کے کر رہے ہوں گے، اور باقی کتابوں سے بھی حضرت جو ہے نا وہ جگہوں سے لے رہے ہوں گے. تو میں دونوں کتابیں پڑھاتا ہوں آپ لوگوں کو. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ چلتی ہے، لیکن میں دونوں چیزیں وہ کرواتا ہوں اس وجہ سے کہ تاکہ آپ کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ایک مناسبت پیدا ہونی چاہیے وہ آپ کو پیدا ہو جائے، تاکہ رد المختار جس کو ہم شامی کہتے ہیں، کتاب کو نام جو شامی ہوتا ہے نا، رد المختار جو ہے، اس کتاب کو سمجھنے کے اندر ہمیں جتنی مصنف کے ساتھ پہلے سے مناسبت ہوگی اور مصنف کا انداز ہمیں سمجھ میں آ جائے. کیونکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ چیز کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑی پیچیدہ بن جایا کرتی ہے.
تو ان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایک مفتی کے لیے. ایک مفتی شامی کے بغیر، حنفی مفتی چل نہیں سکے گا. حنفی مفتی شامی کے بغیر چل نہیں سکتا. اگر بعض جگہوں کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں، صرف ہندیہ پڑھا دیتے ہیں، ہندیہ یا عالمگیریہ وغیرہ پڑھا دی ہے. ٹھیک ہے، ہندیہ بھی ایک وہ ہے، اس میں سے اس کا بھی اپنا ایک وہ ہے. لیکن جو رت المختار جو ہے، جو شامی ہے، یہ بیسیکلی آپ کے اندر کیا پیدا کرے گی، آپ کی جو ذہن قابلیت ہوگی، آپ کے تفقع جو ہوگا، اس کے اندر آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس کے اندر. تو اس لیے اس کتاب کو تو میں دونوں وہ پڑھاتا ہوں. اس کے اندر جو میں ہوتا ہے، اس کے اندر مفتی ابو لبابہ صاحب نے جو وہ کیا ہوا ہے، اس میں سے شرح خود رسول مفتی صاحب کا جو وہ ہے، جو اس میں سے حضرت نے حاشیہ لکھا ہے، وہ بنیادی طور پر اس میں مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بھی ایک حاشیہ ہے اس کے اوپر. تو وہ آپ جو ہے نا، اس میں سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس دونوں ہوں. نہ بھی ہو تو آپ مفتی ابو لبابہ صاحب والا جو ہے وہ لے لیں گے اس کے اندر سے، کیونکہ انہوں نے علامہ نبی کے بھی جو تھے وہاں سے اس کو بھی ساتھ اکٹھا کیا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اس کتاب کو جب ہم شروع کریں گے تو. اور وہ ہماری تیز انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ سارے اصول یہاں پہ آ چکے ہوں گے. تو وہ میں صرف آپ کو تھوڑا سا ہم تیزی کے ساتھ نکالیں گے اس کتاب کو، تاکہ آپ کی جتنی اس میں سے گرپ آ جائے. تو پہلے سال میں جو تھا، یہ تو ایک تو یہ آ گیا کہ اصول افتاء میں انشاءاللہ، اور ہم ایک ایک کتاب ایٹ اے ٹائم پڑھ رہے ہوں گے. یعنی ایک کتاب پڑھ رہے ہوں گے، ایک کتاب پڑھیں گے، اس کو مکمل کریں گے، پھر دوسری کتاب پڑھیں گے، پھر اس کو مکمل کریں گے، پھر تیسری کتاب پڑھیں گے، پھر اس کو مکمل کریں گے، پھر چوتھی کتاب پڑھیں گے، اس کو مکمل کریں گے. تو میرا انشاءاللہ پلان یہی ہوگا کہ میں آپ کو کیا کروں کہ ایک سال کے اندر میں دونوں سالوں کا جو کورس ورک ہے، جو پڑھائی کا جو تھا ٹیچنگ کا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو مکمل کروا دوں گا ایک سال کے اندر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ ایک سال میں اس کو مکمل کر لیں گے. سیکنڈ ایئر ہماری جو بیسیکلی اس میں جو ہوتا ہے، میں جو کچھ چیزیں ساتھ لے آتا ہوں، اس میں سے معاہیر ہوتے ہیں، جو آئی او فی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں اسلامک بینکنگ وغیرہ کے. تو اس میں بعض دفعہ ہم اس کو وہ کر رہے ہیں آئی او فی اسٹینڈرڈ کے اندر جو ہے، تاکہ آپ کو اس سے بھی مناسبت پیدا ہو جائے. ان کی ایک خاص زبان ہوتی ہے، قانونی زبان جس کو کہتے ہیں نا، قانونی زبان. آپ اگر کوئی بھی چیز وہ پڑھتے ہیں تو قانونی زبان کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہے. تو آئی او فی اسٹینڈرڈز جو ہیں، المعاہیر الشریعہ اس کو کہتے ہیں، المعاہیر الشریعہ. آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، AAAIO فی، ٹھیک ہے نا. تو AAOFI جو ہے نا اس میں سے، تو وہ جو ہے نا اس میں سے وہ اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. عربی کے اندر بھی مل جاتے ہیں، انگلش میں مل جاتے ہیں، اور اس کو اردو کے اندر بھی ترجمہ جو ہے انہوں نے وہ کر دیا شرعی معیارات کے نام سے جو ہے، ٹھیک ہے نا. AAOIFI، ٹھیک ہے نا. آئی او فی، AAOFI جو ہے نا، تو یہ اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں. تو وہ ساتھ میں وہ کر لیتا ہوں. اور سیکنڈ ایئر میں پھر آپ لوگوں سے میں مطالعہ سنتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے مطالعہ سنائیں گے شامی کا، اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ جناب پچھلا سال تو میں نے سارا بول بول کے سنا دیا آپ کو، اگلا سال کیا ہو گیا. تو پہلے سال میری شامت ہوتی ہے، اور سیکنڈ ایئر میں پھر آپ کی شامت ہوگی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سیکنڈ ایئر میں ایک تو آپ مطالعہ کر کے آیا کریں گے، سنایا کریں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ روزانہ آپ کو جو ہے نا وہ مل جایا کریں گے، استفتاء مل جایا کریں گے. یعنی استفتاء کا کیا مطلب ہے کہ جو سوال ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا، اور آپ کیا کر رہے ہوں گے، وہ فتویٰ لکھ رہے ہوں گے اس کے اوپر سے. اور وہ جو سوالات مل رہے ہوتے ہیں وہ پہلے میں یہ کرتا تھا کہ مختلف دے دیا کرتا تھا، پھر اب میں نے یہ ترتیب شروع کی کہ جو سہارنپور کی ترتیب کے مطابق کہ جناب ہم مختلف کیا کرتے ہیں، جس ہم شامی کے اندر جس چیز کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ہم کیا کر رہے ہوں گے، سوالات جو ہے نا ہم لکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ فرضی سوالات نہیں ہوتے ہیں. دارالفتاؤں میں کیا ہوتا ہے، بعض جگہوں کے اوپر جو آپ تخصص کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتے ہیں، وہ فرضی سوالات بناتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتا. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی تعداد ہوتی ہے کہ ہمارے تو مفتی تھوڑے ہوتے ہیں اور استفتاء زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے یہ فرضی سوالات نہیں ہوں گے کہ میں فرضی سوالات آپ کو بنا کے کیا کروں، میں بھیج دوں. ہاں کچھ میں بناؤں گا فرضی سوالات بھی، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ میں بناؤں گا فرضی سوالات، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ جناب یہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے، ذرا یہ اس کی ذرا تاکہ اور یہ گہرائی میں جائے جا کے چیزوں کے اندر سے ڈھونڈ کے لائے. اور اسی لیے ایک بات آپ یاد رکھیں، تخصص کرنے کے لیے تخصص کہاں پہ کرنا چاہیے، تخصص کدھر کرنا چاہیے. تخصص ایسی جگہ پہ کرنا چاہیے جن کے پاس کیا ہوں، سوالات کی بھرمار ہو. آج کل چھوٹے چھوٹے جو ہے نا مدرسوں نے کیا کر لی ہے، دارالفتاح کھول کے تخصص شروع کروا دی ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ان کے پاس مہینے میں بھی ایک دو سوال بھی نہیں آتے ہیں.
مہینے میں بھی ریٹرن جو ہے لکھنے کے لیے جو ہے. تو اب وہاں پہ طلبا کو کیا ملتے ہیں؟ طلبا کو فرضی سوالات. چلو جی یہ جو ہے نا سوال آپ لکھیں فلاں کریں اس کو اس کے مشق کر کے آ جائیں. اور ان کا اس میں سے کوئی انٹریکشن بھی نہیں ہو پاتا ہے. اسی لیے پاکستان کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے، انڈیا کے اندر بھی، اس طرح مختلف جگہوں کے اوپر بھی وہ دارالفتہ جہاں پہ کیا ہوتے ہیں دنیا کی عوام کا رجوع ہوتا ہے، ایسی جگہوں پہ آپ کو تخصص کرنے کا فائدہ ہوتا ہے. کہ آپ کیا ہیں روزانہ آپ کو جو ہے نا 10 قسم کے مستفتیوں سے جو ہے نا آپ کی وہ ہو رہی ہے، پالا پڑ رہا ہے، اور ہر قسم کا مستفتی ہے، اور آپ کو جو ہے نا ان کی سخت باتیں بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کی ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے، فل ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ سوالات آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، اور وہ حقیقی سوالات ہوتے ہیں. اس میں آپ تنقیحات بھی کرتے ہیں. تنقیح کہتے ہیں کہ جناب آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو چیز کمی ہوتی ہے اس کو لکھ رہے ہیں، آپ اس کو وہ پورا کروا رہے ہیں کہ جناب اس میں تو یہ کمی ہے، اس میں اچھا آپ بتائیے یہ مسئلہ. کیونکہ ایک مسئلہ ہلکا سا ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو مسئلہ ہی چینج ہو جاتا ہے. اب آپ کو خود پتہ چلے گا کہ جب آپ افتاء کے اندر کام کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ بتانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. جو خالی عالم ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے مسئلہ بتانا بڑا آسان کام ہے، مسئلہ بتانا بڑا آسان کام ہے. تو جناب لیکن جب فتوے کی آپ لائن میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب مسئلہ بتانا بڑا مشکل کام ہے، اور کتنے فقہا کا کتنا اختلاف آتا ہے. درسی کتب کے اندر تو آپ ہم لوگ صرف کیا پڑھ لیتے ہیں، درسی کتب کے اندر تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، حسن بن زیاد، یہ ہم جو ہے نا وہ پڑھ لیں گے درسی کتب کے اندر جو ہے، ہدایہ وغیرہ کے اندر بھی یا اس میں سے بھی جو ہے. لیکن جب آپ اس میں جب شامی کو آپ دیکھیں گے اور دوسری کتابوں کو آپ دیکھیں گے، علامہ قاضی خان کو دیکھیں گے تو وہ کیا بات کر رہے ہیں، جناب علی بحر الرائق کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ کچھ اور بات نظر آ رہی ہے، علامہ شامی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ انہوں نے سب چیزوں کو جمع کر کے کچھ اور ہی ایک نئی چیز بن کے سامنے آ رہی ہے. تو انسان کو تب پتہ چلتا ہے کہ جناب فتوے کا کام کیا ہے، ایک احتیاط کا کام ہے. اور اس لیے آپ کی کیا ہوتی ہے وہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب علی جو اچھا مفتی ہوتا ہے اس کی کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ہر بات کیا ہوتی ہے چچی تلی ہوتی ہے. کہ وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جناب کوئی بات منہ میں آئی اور فوراً اس نے منہ سے نکال کے فوراً کر دیا. مجھ سے پرسوں ہی جو ہے پرسوں ترسوں کی بات ہے، ایک طالبہ نے جو ہے وہ آن لائن ہی پوچھا کہ جی سگریٹ پینا حرام ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی سگریٹ پینا حرام نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے کہ استاد جی ہر نشہ آور چیز حرام ہے نا. تو ہم تو وہ پوچھ رہے ہیں وہ فتح نہیں فلاں عالم میں، انہوں نے کہا کہ جناب سگریٹ پینا کیا ہے حرام ہے. سگریٹ پینا کیا، سگریٹ کا کاروبار کرنا بھی کیا ہے حرام ہے. تو سگریٹ کا کاروبار کرنا، تو ایک بڑے عالم کا بھی نام لیا، انہوں نے کہا کہ جی سگریٹ کا تو کاروبار بھی کیا ہے حرام ہے. اب یہ بڑا آسان ہوتا ہے یہ لفظ کہنا کسی کو، جو ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا یہ جی حرام ہے، وہ فلاں چیز کیا ہے. بھائی حرام کہا کسے جاتا ہے؟ پہلے آپ یہ تو سوچیں ذرا کہ حرام کا لفظ جو استعمال کرنا ہے، آپ فتوے کے اندر جب حرام لکھیں گے تو وہ بات کدھر جائے گی؟ ٹھیک ہے نا. تو حرام کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے حرام کا انکار کرنے والا، اگر کوئی حرام کو حرام نہ مانے تو کافر ہو جائے گا. تو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں بات کو؟ اس لیے جو ہوتا ہے نا نظر آپ کی وہ ہو جاتی ہے کہ بھئی کیا کون سی چیز کیا ہے مکروہ کے درجے میں آئے گی، کون سی چیز حرام کے درجے میں آئے گی، کون سی چیز فرض کے درجے میں، کون سی چیز واجب کے درجے میں، کون سی چیز ادب کے درجے کے اندر ہے. بعض دفعہ ہم آداب کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو کیا سمجھنے لگ پڑتے ہیں، فرض اور واجب سمجھنے لگ پڑتے ہیں، حالانکہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کا تعلق صرف کس کے ساتھ ہوتا ہے، ادب کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے فتویٰ جو ہوتا ہے نا آپ کو کیا کرتا ہے، آپ کو بہت سی چیزیں میں نے بتایا، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کیا بن جائیں، آپ بڑے اچھی درس قرآن دیتے ہوں، لیکن درس قرآن کے اندر کیونکہ یہ چیزیں آئیں گی، آپ وہاں پہ جو ہے نا اس کے پیچھے فقہ کی مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہوں، آپ وہ باتیں کر رہے ہوں لوگوں کو جو لوگ سنتے ہوئے جناب اس میں سے. اس لیے فتوے کی زبان بھی بڑی جچی تلی زبان ہوتی ہے کہ جناب آپ نے جو لفظ لکھنا ہے، یہ کہتے ہیں ایمان سے نکلنے والی چیز یا فلاں، یہ بھی بڑے احتیاط کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے.
ایسا نہ کریں کہ جناب کیا ہو جائے گا، کوئی بندہ اگلا جو ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے کیا کرے، وہ کہے کہ جناب وہ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے اوکے جی، یہ فلاں چیز کا استعمال کرنا جو ہے نا یہ وہ ہے، تو ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. ہمارے ایک فتوے کا اس طرح ابھی وہ چل رہا ہے کہ وہ اس میں احتیاطی وہ نہیں ہو گئی ہیں، تو اس کو جو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ فلاں ایپ جو استعمال کرے گا وہ کیا ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. حالانکہ فلاں ایپ یا جو بھی گندی جتنی مرضی ایپ ہو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا کوئی بندہ اس کو استعمال کرنے سے، استعمال سے خارج نہیں ہوگا، گناہ ہوگا فلاں اور چیزیں وہ ہیں. لیکن جب احتیاط نہیں ہوگی نا کسی جگہ کے اوپر، ہلکی سی بھی ادھر سے ادھر بات ہوتی ہے تو نتائج جو ہے نا وہ بہت مختلف نکل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے نا ہم اس کو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوں گے. پھر ایک اور چیز جو سمجھاتا چلوں، ایک چیز ہوتی ہے یہ طلبا کو پہلے سے سمجھ آنی چاہیے، ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تخصص فی الافتاء، ایک ہوتا ہے تخصص فی الفقہ. ان دونوں کو آپ ذرا سمجھیے گا بات کو کہ یہ جو ہے تخصص فی الافتاء اور تخصص فی الفقہ یہ ہے کیا چیز ہے. ہم جو چیز پڑھیں گے میں آپ کو فتوے کی مشق کرواؤں گا، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو کیا کروں گا، فتویٰ سکھاؤں گا کہ فتویٰ لکھا کیسے جاتا ہے، کیا وہ ہوگی. ہاں فقہ آپ کی کیا ہوگی انشاءاللہ اس سے مضبوط خود بخود ہوگی، لیکن بنیادی طور پہ اس کا نام جو ہونا چاہیے وہ تخصص فی الافتاء ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں اس کو، تخصص فی الافتاء. ایک ہوتی ہے تخصص فی الفقہ، اس میں کیا ہوتا ہے وہ فقہ پڑھائی جاتی ہے، مذاہب اربعہ کو آپ پڑھ رہے ہو، کچھ اور وہ کر رہے ہو اس میں سے. تو ہمارے یہاں پاکستان میں جو زیادہ تر جو ہوتے ہیں تخصصات جو ہوتے ہیں وہ تخصص فی الافتاء کے ہوتے ہیں. اگرچہ بعض ادارے اس کو تخصص فی الفقہ کا نام دیتے ہیں، لیکن جو میں نے جتنے بھی بڑے مفتی حضرات سے بھی سنا اور جو حضرات جو ہیں ان میں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو تخصص فی الفقہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو تخصص فی الافتاء کہنا چاہیے. کہ جناب آپ فتوے کی کیا کر رہے ہیں، بیسیکلی آپ فتویٰ لکھنے کی، کیونکہ میں آپ کو کوئی ہدایہ نہیں پڑھا رہا ہوں گا یہاں پہ، میں آپ کو کوئی اور فقہ کی کتابیں نہیں پڑھ، مذاہب اربعہ کے اوپر میں کوئی آپ کو کتابیں نہیں پڑھا رہا ہوں گا کہ جناب اس میں سے. تو فقہ کی اس لیے یہ تخصص فی الافتاء جو ہے نا بیسیکلی اس کا نام، اگرچہ ایک بڑا جو ہے نا دارالافتاء جو ہے وہ اپنے طلباء کو 2 سال کرانے کا ان کو تخصص فی الفقہ کی وہ دیتے ہیں، جو ان کو پرچہ دیا جاتا ہے تخصص فقہ کا. لیکن مجھے اس پہ تھوڑا سا وہ ہے کہ ایک بڑا ادارہ بھی ہے تب بھی وہ جو ہے اس کو تخصص الفقہ کیسے کہتے ہیں اس کو، حالانکہ وہ لفظ کیا ہونا چاہیے، تخصص فی الافتاء ہونا چاہیے. تو یہ ہم جو ہے نا اس میں سے وہ کر رہے ہوں گے. تو آپ لوگ انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا، اور آپ لوگ اپنے کو دیکھیں گے دن بدن انشاءاللہ آپ کا ذہن جو ہے، اور آپ کو جب آپ یہ پڑھیں گے نا اصول آپ پڑھیں گے، آپ یقین کریں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، میں نے بہت اچھے طریقے سے قدوری پڑھی تھی، میں نے بہت اچھے طریقے سے چاروں ہدایہ پڑھی ہیں، چاروں ہدایہ میں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھی. لیکن ہدایہ کے اندر مجھے جو تھی نا، مجھے ہدایہ کے اندر بہت سی ایسی جگہیں آتی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اصول افتاء نہیں پڑھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہدایہ کے اندر ہم جو تھے نا وہ میں مار کھاتا تھا بعض جگہوں کے اوپر جو ہے سمجھنے کے اندر. ٹھیک ہے، وہ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے کہ جناب جیسے کہ آپ دیکھو کہ صاحب ہدایہ بعض جگہوں پہ کیا کہیں گے، ہوا صحیح، ہوا صحیح. وہ بات ذکر کریں گے کہ امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں وہ ہوا صحیح. ہم جو ترجمہ کرتے ہیں یہ ہمارے اساتذہ جب ہمیں پڑھاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ یہی بات درست ہے، وہ صحیح. حالانکہ وہ صحیح جو ہے نا اس کے پیچھے پوری کیا ہے، ایک لاجک ہے کہ یہ بھائی کیا صاحب ہدایہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ نے خود پڑھا ہوگا نا ہدایہ کے اندر، جو آپ نے ہدایہ اول ہدایہ ثانی وغیرہ پڑھی ہوگی تو آپ دیکھیں گے یہ لفظ آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا. وہ بھی یفتہ وغیرہ تو چلو سمجھ میں آیا تھا، اس پہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں جو آ رہی ہوتی ہیں. اچھا ایسے آپ کہتے ہو جیسے کہ قضا فی الاصل، قضا فی الاصل، الاصل لکھا ہوا آتا ہے الاصل، تو قضا فی الاصل وہ امام محمد کی کتاب ہوتی ہے اس میں سے. تو ہم نے 7ویں سال میں شرح قوت رسول مفتی، وہ بھی الحمدللہ میں نے بہت اچھے طریقے سے پھر 7ویں سال میں پڑھی تھی. لیکن اس وقت کیا ہوتی ہے 7ویں سال میں جب آپ وہ پڑھ رہے ہوتے شرح قوت رسول مفتی پڑھ رہے ہوتے تو آپ کی ہدایات تقریباً کیا ہو رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کی ختم ہو رہی ہوتی ہیں، تیسری اور چوتھی جلد بھی جو ہے نا آپ کی وہ جا رہی ہوتی ہے. تو وہ اصول افتاء جو ہیں ہمیں تو پڑھائے جاتے ہیں یہاں پہ 7ویں سال کے اندر، اصول افتاء شرح قوت رسول مفتی ہم 7ویں سال میں پڑھتے ہیں. وہ 7ویں سال میں ہم نے پڑھی، لیکن
لیکن جب میں نے تخصص کے اندر جب آیا اور تخصص کے اندر کتاب پڑھی اور صحیح طریقے سے جب اس کو دیکھا، تو پھر مجھے جب میں ہدایہ کو کھولنا شروع کیا تو پھر مجھے بات سمجھ آنے لگی کہ بھائی ہدایہ صاحب ہدایہ جو یہ باتیں ہمیں بتا رہے تھے وہ پورے طور پہ کما حق ہو جو ہے نا، وہ واقعی وہ تو اصول افتاح پڑے بغیر تو ہدایہ کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ اس لیے کیا کہہ دیتے ہیں کہ اس کو تخصص فقہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب علی دیکھو فقہ بھی بنیادی طور پہ کیا ہو رہی ہوتی ہے آپ کی، وہ بھی ایک مضبوط ہو رہی ہوتی ہے، اور یا آپ باقی مذاہب کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جناب دوسرے مذہب کے مطابق فتویٰ دینا پڑتا ہے بعض دفعہ، دوسرے مذہب کے مطابق وہ کیسے فتویٰ دیا جاتا ہے، یہ بھی اصول اس کتاب میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جناب جیسا کہ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ حنفیہ کے نزدیک کسی بھی طرح سے عورت کیا نہیں کر سکتی ہے، صرف اس کے پاس ایک طریقہ ہے کہ وہ خامد سے خلا لے طلاق لینے کے لیے کہ جی عورت جو ہے خلا کیسے لے، کہ وہ خامد اگر رضامند ہوگا تو خلا ہوگی، اگر خامد رضامند نہیں ہے تو خلا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک عورت نہیں رہنا چاہتی خامد کے ساتھ، اور خامد کہتا ہے میں تمہیں چھوڑتا ہی نہیں ہوں، تو کہتی ہے نہیں تو میں تو مجھ سے پیسے لے لے خلا کر لے، وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر ہمارا جو اب فتویٰ جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اوپر ہے کہ وہ عدالت میں جو جانے کا معاملہ ہے، اگرچہ اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری عدالتوں میں کیا چل رہا ہے، کیا ہماری عدالتوں میں جو خلا ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں 90% سے زیادہ کیا ہوتی ہیں وہ خلا نہیں ہوتی ہیں ہماری عدالتوں کے اندر. جو لوگ عورتیں جو طلاقیں لیتی ہیں وہ نہیں ہوتی، شرعی طور پہ طلاقیں نہیں واقع ہوتی ہیں. لیکن اس کو جو بنیاد بنایا جاتا ہے وہ اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں سے ان کے قول کے مطابق جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ ان کی ایک کتاب ہیلہ ناجزہ جو ہے، تو وہ اس کو بھی ہم ایک وہ دیکھیں گے ہیلہ ناجزہ کی جو ہے. تو یہ انشاءاللہ اور باقی جو آپ کے ساتھ شیئر ہوگا وہ جامعہ کا جو ہمارے جامعہ میں 2 سال کا آن سائٹ جو تخصص پڑھایا جاتا ہے وہی آپ کا بھی وہی ہوگا بالکل، جو ہے اس میں سے کوئی ایسی وہ نہیں ہوگی. کتابیں جو آپ کو پڑھائی جا رہی ہوں گی ادھر بھی جو ہیں اسی طرح ہی چل رہی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو جو جامعہ کی آن سائٹ وہ ہوں گی، اور آج کل تو ہر دارالفتہ کی آپ کو مل جاتی ہیں. دارالعلوم کراچی کی آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو ان کا جو ہے نا وہ آپ 3 سال کا نصاب جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس طرح مختلف جگہوں کے تخصص کے جو نصابات ہوتے ہیں وہ آج کل آن سائٹ جو ہیں وہ موجود اس میں سے سائٹس کے اوپر موجود ہوتے ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں گے اس میں سے. جی. تو یہ ایک آج جو تھا ہمارا ایک صرف اس میں سے تھا، تو یہ ایک معاملہ ہے کہ ایک ادب کی چیزیں ہوں گی، ہم نے اس میں چلنا ہوگا، آپ نے میرا ساتھ دینا ہوگا. تبھی ہم کیا کریں گے اس 1 گھنٹے کے اندر ہم جو ہے نا یہ بہت سی کام وہ کر سکیں گے اس گھنٹے کے اندر جو ہے. تو یہ میرا آپ سے یہی مطالبہ ہوگا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ پڑھ کے ہیں. کل کے لیے جو آپ کا کام میں دے رہا ہوں وہ آپ کو میں نے اس لیے آج نہیں وہ کیا، پڑھایا نہیں تھا کہ آپ کہیں گے کہ جی اس میں سے. اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ چلے ایک دفعہ یہ باتیں کر لوں، کل نہیں ہوں گی یہ باتیں وغیرہ، کیونکہ کل تو پھر آپ کام جو ہے یہ جو مقدمہ ہے مقدمہ میں کتاب میں نے آپ کو بتایا کہ میری کتاب کا طریقہ کار ہی کچھ اس طرح کا، آپ کہیں گے کہ کوئی بھی نہیں پڑھاتا اس طرح جو ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہے نا اگر آپ کتاب کو دیکھنا ہے تو آپ کو یہاں سے شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ بھئی کتاب میں کیا کیا لکھا کیا ہوا ہے، کہ اگر یہ دارالقلم ہے دمشق سے چھپی ہوئی ہے، یہ فلاں سے جو ہے نا اس کی تاسیس جو ہے نا کس نے وہ کی ہے، طبع اولیٰ کب ہوا ہے، حقوق طبع محفوظ ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کو کیا ہونا چاہیے کتاب جب بھی آپ شروع کریں تو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کے پورے شروع سے اینڈ تک آپ کو دیکھنا چاہیے. بعض دفعہ کتابوں کے شروع میں رموز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، رمز. ہمارے یہاں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم کتاب جا کے آگے سے شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ جب تک کتاب جو مصنف جو بتا رہا ہے کہ بھئی میرا طریقہ کار کیا ہوگا کتاب کے اندر، آپ وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کتاب کما حق کو نہیں سمجھ سکتے. یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ جب بھی آپ کتاب شروع کریں تو پہلے اس کتاب کا سٹارٹنگ کو دیکھیں کہ جناب مصنف صاحب کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہ میں رموز اختیار کروں گا فلاں فلاں، اس رمز کا کیا مطلب ہوگا، یہ جو میں بولوں گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا، فلاں بات ہوگی تو اس کا کیا مطلب کیا ہوگا. تو وہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے. اس لیے آپ کل کیا کریں گے، یہ مقدمہ ہے وہ آپ کیا کریں گے، یہ اس کو پڑھ کے سارا کا سارا جو ہے اس میں سے یہ تو ہو گیا مقدمہ جو ہے. پھر الفصل الاول الفتوى وخطورتها. ٹھیک ہے نا. یہ فتویٰ جو ہے نا اس کے جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں آپ کو دیکھ کے آئیں گے کہ الفتوى وخطورتها یہ آپ دیکھیں گے.
اور اس کے اندر بھی فتویٰ کسے کہتے ہیں، اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، لغت میں کسے کہتے ہیں، یہ نکال کے آئیں گے. پھر اقسام فتویٰ دیکھ کر آئیں گے. تو آپ تقریباً 7 سے 8 صفحے جو ہیں وہ آج کیا کریں گے، آپ اس کے مطالعہ کریں گے. 7 سے 8 صفحے. اب آپ کہیں گے کہ استاد جی یہ تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. اور میں اب سیدھے سیدھا میں پہلے ہی بتا دیتا ہوتا ہوں، اس وجہ سے بتا دیتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آج کل کے طالب علم بڑے تیز ہیں. ہم بتائیں یا نہ بتائیں تب بھی کیا ہوگا، آپ لوگوں نے کام وہی کرنا ہے جو کہ اس میں سے ہوگا. اس کی نا، اس کی ایک اردو شرح بھی مل جاتی ہے. پتہ نہیں قاری منصور صاحب، قاری منصور نام ہے ان کا، یہ کیا، وہ ان کی ایک شرح ہے اس کی، انہوں نے لکھی ہوئی ہے اور اچھی لکھی ہوئی ہے انہوں نے. اور وہ بھی آپ کو کیا ہے، وہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اردو کے اندر بالکل ہو بہو بڑا اچھا ترجمہ کر کے انہوں نے وہ کیا ہوا ہوتا ہے. تو بے شک اگر دیکھنے کے لیے اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن پہلے آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں. جہاں پہ آپ پھنس جاتے ہیں تو کم سے کم اس کو چلیں دیکھ کے آپ اگر اس کو کر لیں گے تو انہوں نے حاشیہ بھی بڑا اچھا حاشیہ لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا وہ آپ بے شک اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کیا کریں، آپ خود اس کو لغت میں تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ جناب علی یہ کیا ہے، کیا اس کے مطلب کیا ہیں. اور میرا کیونکہ مزاج تھوڑا سا صرفی نحوی قسم کا مزاج ہے، صرفی نحوی مزاج ہے، تو میں ذرا طلبا سے پھر چیزیں میرا پوچھتا بھی رہتا ہوں کہ جناب یہ جو ہے یہ کیا ہے، اگر تو یہ کیا تھا، کہ اصل میں کیا تھا صرف کے اندر سے، اور نحوی اس میں سے عبارت کے اندر کہ اس کو استعمال کیا گیا تو کیوں استعمال کیا، ترکیب کے اندر سے کیا یہ بن رہا ہوگا. یہ نہیں کہ پوری ترکیب کرواتا ہوں، چھوٹی موٹی جو ہے کچھ نہ کچھ وہ باتیں پوچھ لیا کرتا ہوں. تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو کیا ہونا چاہیے، پورے آپ کو مطالعہ. تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی چیز بھی، تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو مطالعے کا طریقہ بھی آپ سیکھیں، مطالعہ کرنا کیسے ہوتا ہے، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا کیسے ہے ہم نے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ تھوڑے ٹائم کے اندر زیادہ ہم نے کیسے کسی چیز کو پڑھنا ہے اور کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ ہر بندے کے پاس وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا وہ آپ انشاءاللہ وہ کریں گے. تو کل سے انشاءاللہ صبح 6 بجے یہی لنک ہوگا، یہی لنک ہوگا، اسی لنک کے اوپر ہی. کل تو میں نے کہا تھا کہ لنک لے کے میں نے کہا کہ چلیں خیر ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دونوں کا ہی، تاکہ لنک ایک ہی رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے جی سوال آپ پوچھ لیں، سوال پوچھ لیں آپ، میں سے لکھا ہوا پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی.